बारान रहमत, आज न्यूज़ की सारी ट्रांसमिशन है। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और बड़ी अच्छी खुशबू मुझे पाव भाजी की कितनी तैयार हो गई है? पाव भाजी ऑलमोस्ट, अब मसालों की तरफ हम चलेंगे। ब्रेक से पहले हमने इसके अंदर बॉइल्ड पोटैटो, पीस और टमाटर डाल के मैंने ढक दिया था। अब इसके अंदर जो पाव भाजी का मसाला है वो मैं ब्लेंड कर रहा हूँ। ठीक है, 2 चम्मच हो जाएगा। और बाकी इसके अंदर मैं अब मसाले, कश्मीरी मिर्च, इसके अंदर कश्मीरी मिर्च का इस्तेमाल होता है क्योंकि उससे कलर बहुत अच्छा आता है। अच्छा, जो उसका जो रेड टेक्सचर है वो आएगा। तो 2 चम्मच इसके अंदर कश्मीरी मिर्च डाल लें। हल्दी डालेंगे, ठीक है, थोड़ी सी, और लाल कुटी हुई मिर्चें भी जाएंगी। ये सारी चीज़ें ताकि, क्योंकि ये एक स्पाइसी फ्लेवर है, स्ट्रीट फूड होता है तो हमेशा उसके अंदर मसाला तेज़ होता है। मसाला तेज़ होता है जी, और मसाला तेज़ आजकल खा के लोगों के मैदे जो है वो ख़राब हो गए। अच्छा, आज आप ड्रिंक कौन सी बना रहे हैं? आज हम बना रहे हैं डेट शेक, खजूरों का जो शेक होता है, खजूरों का शेक बना और उसके अंदर मैं आलमंड्स ऐड करूँगा और थोड़े से नट्स। तो ये थोड़ा सा प्रोटीन शेक की तरफ चला जाएगा। तो जितने भी फिटनेस लवर हैं तो उनके लिए बहुत ज़बरदस्त है, और आप भी ट्राई करिएगा ज़रूर। बिल्कुल जी, जितने भी फिटनेस लवर हैं उनके लिए बहुत अच्छा होता है डेट शेक। लेकिन मसला ये है कि आजकल एक्सरसाइज करने का हमें जो है वो टाइम मिल रहा है ना जगह मिल रही है, तो उसमें बड़ा प्रॉब्लम होता है। हमारी निशिस्त में इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद शहजाद। इनसे दरख्वास्त करूँगा कि नाते शरीफ पेश करें। हुजूर सा कोई इंतज़ाम हो जाए, सलाम के लिए हाज़िर गुलाम हो जाए। मैं सिर्फ देख लूं एक बार सुबह तैबा को, नजर से चूम लो एक बार सब्ज़ गुंबद को, बला से फिर मेरी दुनिया में शाम हो जाए। तजल्लियात से भर लूं मैं अपना सजां, तजल्लियात से भर लूं मैं अपना सजां। कभी जो उन की गली में
में क़याम हो जाए हुजूर ऐसा कोई इंतज़ाम हो जाए। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, शहजाद बहुत खूब। और बस यही दुआ है कि हम पर दोबारा से वही रौनकें बहाल हो जाएं। बाखुदा जब भी मैं कोई नात सुनता हूँ जहाँ ज़िक्र आता है और मदीने की सुबह का ज़िक्र आता है तो बड़ा मेरा दिल जो है वो अजीब सा होने लगता है, क्योंकि जब हम पहले की नातें सुना करते थे, पहले की ट्रांसमिशन में तो बड़ी खुशी होती थी, हम उस ख्याल में चले आते थे। अब एकदम एक ख्याल आता है कि हम इतने गुनाहगार हो चुके हैं, इतने हमने गुनाह बढ़ा दिए हैं कि हम पर वो दरवाजे बंद हो गए। तो बस यही दरख्वास्त है कि अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ़ करे और हमारे लिए ये दरवाजे दोबारा करें। आमीन आमीन। मुफ्ती साहब, बात हो रही थी बेटियों के हवाले से, और बिल्कुल वाकई में बेटियां जो रहमत होती हैं क्यों होती हैं वो आपने बयान भी किया। अगर हम बात करें कायनात की सबसे बड़ी रहमत क्या है, तो आपके नज़दीक क्या है कायनात की सबसे बड़ी? वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कायनात की सबसे बड़ी रहमत है, क्योंकि अल्लाह के रसूल के वसीले से ही कि अल्लाह ताला ने हमें ये नेमत अता फरमाई है। और कुरान ने वादे फरमा दिया कि महबूब हमने आपको नहीं भेजा मगर तमाम आलमीन के लिए रहमतुल लिल आलमीन बना कर भेजा। मैं आपको फिर मिसाल देता हूँ, ये रहमत क्यों है। यकीन जानिए अल्लाह ताला के रसूल ऐसी प्यारी नेमत हैं और ऐसी प्यारी रहमत हैं कि जो पिछले उम्मतें थीं अगर वो गुनाह करती, ख़ताएँ करती, अल्लाह ताला उन पर आज़ाब भेजा करता था, अल्लाह ताला उन पर कहते अपना जलाल दिखाया करता था। लेकिन अल्लाह के रसूल के सदक़े कुरान में अल्लाह ने फरमाया कि ये प्यारे नबी आप इनमें मौजूद हैं, इसलिए आप इस उम्मत पर आज़ाब नहीं होता। यकीन जाने पिछली उम्मतों का हाल ये था कि एक उम्मत के बारे में आता है कि अल्लाह ने मना फरमाया कि हफ्ते के दिन जो है मछली का शिकार नहीं करना, लेकिन उन्होंने किया तो अल्लाह ने उनकी शक्लें बंदर जैसी बना दी। कुरान में इसका पूरा तस्करा सूरह बकरा के अंदर। तो मुराद ये है कि पिछली उम्मतों का ये हाल ये था कि इंसान बंदर भी बन जाया करते थे, इंसान जानवर बन जाया करते थे, लेकिन अल्लाह के रसूल की रहमत, मेरे आका की रहमत आलमीन की वजह से अल्लाह ताला ने ये आज़ाब मुसलमानों या उम्मत मुहम्मदिया पर से हटा लिया। अल्लाह के रसूल के सदक़े से हमें बहुत सी नेमतें मिली, जो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ। एक बात कुरान हकीम फुरक़ान हमीद में अल्लाह ने वादे फरमाया कि अगर तमाम दरख्त उनको आप कलम बना दें और तमाम समुद्रों को स्याही बना दें और वो अल्लाह ताला की नेमतों को लिखना शुरू कर दें, तो कलम जो है ना वो टूट जाएंगे और स्याही सूख जाएगी, यानी कलम खत्म हो जाएगा। लेकिन अल्लाह ताला की नेमतें खत्म नहीं होंगी। फिर मिसाल देता हूँ आपको, अल्लाह ताला की नेमतें से क्या मुराद है। आपने देखा एक बीज हम डालते हैं ज़मीन में, अब उस ज़मीन से बीज निकलना ये हमारी ताकत तो नहीं, ज़मीन का सीना कौन फाड़ सकता है। लेकिन जब आप देखते हैं इतना सा तना ना उसका हवा से भी वो हिलता जुलता है, लेकिन अल्लाह ताला उसने इतनी ताकत उसमें दे देता है कि वो ज़मीन को फाड़ कर निकल जाता है। क्यों? क्योंकि इंसान की ग़िज़ा बनना है, अल्लाह ताला ने उम्मत के लिए ग़िज़ा बनानी है। इसी तरीके से अगर आप देखें, फिर मिसाल देता हूँ कि दिमाग के एक रग अगर उसको रिपेयर करें ना तो आमतौर पर 7 लाख रुपए लगते हैं रिपेयर करने में दिमाग के एक रग को, जिसने ये पूरी मशीन बनाई है। यानी हम उसको तो 7 लाख रुपए दे सकते हैं जो रिपेयर कर रहा है, जिस रब ने ये बनाया है हम उसको क्या देते हैं? क्या हम उसकी इबादत करते हैं? क्या हम उसके लिए जो हम शुक्र बजा लाते हैं? फिर एक और बात आपको समझाना चाहता हूँ, छोटी छोटी न्यूनती इसलिए गिनवा रहा हूँ कि आज ज़रूरत है। मेरे आज से चंद साल पहले मुझे एक शख्स से मुलाकात हुई, उसके सामने बिरयानी भी थी और चावल भी था और वो खा रहा था, रो रहा था। मैंने पूछा भाई बात क्या है कि तू खा दोनों नेमतें रहा है लेकिन रो भी रहा है। बात इसलिए कि बात यह है कि जो जुबान है ना, इसमें एक सेल्स होते हैं मजा चखने के, यानी चीनी भी मीठी होती है और आम भी मीठा होता है, लेकिन कौन सा मीठा कैसा होता है ये जुबान बताती है। हलक के अंदर चले जाए फिर कुछ नहीं पता लगता। फरमाया मैं बिरयानी खाऊं या चीनी खाऊं, यानी कि सादा चावल खाऊं, मुझे पता नहीं लगता कि मैं क्या खा रहा हूं। कितनी बड़ी नेमत है कि चीनी खाएं तब पता नहीं लग रहा, आम खाएं तब पता नहीं लग रहा। इसी तरह के ये पलक आप देख रहे हैं, ये पलक आप बार बार झपकाते हैं, कई
ایسے جراثیم, کئی ایسے کنکریاں اگر یہ نہ جھپکیں تو آپ کی آنکھ کو کتنا بڑا نقصان پہنچا سکتے ہیں. یہ خدا کا کمال, اللہ تعالیٰ کی نعمتیں نہیں ہیں کہ یہ پلک جھپکاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بہت ساری ایسی چیزوں سے آپ کو بچا لیتا ہے جو آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. تو آج ضرورت اسی امر کی ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی نعمتوں کو دیکھیں. تو پھر ہم بولیں گے اللہ ہم کیوں دیکھتے ہیں یار, اس کے پاس ایک کار ہے تو میرے پاس بھی ہونا چاہیے, اس کے پاس ویسا بنگلہ ہے تو میرے پاس بھی ہونا چاہیے. آپ دعا کریں لیکن حسرت نہ کریں. اچھا, نعمت کی ہوس کچھ لوگوں کو ہوتی ہے, نعمت کی ہوس اور نعمت کی چاہت, اس میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں ہوس سے مراد کے ایک خواہش ہوتی ہے, بالکل خواہشات رکھنا بالکل جائز ہے. اور یہاں تک کہ حکم کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو نعمت دی ہے آپ اس میں شکر بجا لائیں, لیکن یہ نہیں کہ آپ بولیں کہ آپ پھر ٹھیک ہے یہ کافی مل لی, بے شک یہ کافی ہے, لیکن اس کے لیے جد و جہد کرنا اور اپنے ایک کرنے کے ایم آپ نے بنایا ہوا ہے اس کے لیے کام کرنا, اس میں اسلام میں کوئی ممانعت نہیں ہے. مثال کے طور پہ اگر کسی شخص کے پاس ایک گھر ہے اور وہ چاہتا ہے اس گھر کو اور زینت بنانا, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ جمیل یحب الجمال, اللہ حسین ہے اور اس شے کو پسند فرماتا ہے. اب مراد یہ کہ گھر تمہارا گندا ہو اور تم بولو ٹھیک ہے مل گیا مجھے کافی نعمت تو مل گئی, نہیں میرے بھائی اس کو حسین بنانا, اس کو مزین کرنا, یہ اللہ تعالیٰ کی یعنی محبت حاصل کرنے کے لیے. لیکن مجھے جو میں نے سوال کیا تھا, میرے سوال کا مقصد یہ تھا کہ نعمت ہے لیکن اس کی ہمیں ہوس ہے, تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ نہیں, ہوس سے مراد کیا ہے؟ ہوس میں دو باتیں آ جاتی ہیں. جو نعمت حاصل کر رہے ہیں اس کا ذریعہ کیا بنتا ہے؟ آیا وہ ہوس سے میں آپ ایسا تو نہیں کہ حلال و حرام کی تمیز بھول جائیں. حاصل کے تو اگر آپ وہ نعمت حاصل کر رہے ہیں حلال طریقے سے تو پھر تو جائز ہے, اور لیکن آپ اس نعمت کو حاصل کرنے کے لیے نہ جائز کام کو دیکھ رہے ہیں نہ ناجائز کام کو دیکھ رہے ہیں, تو پھر آپ گناہ کے مرتکب ہو جائیں گے. تو نعمت حاصل کرنا کوئی مذائقہ نہیں, لیکن اللہ کا شکر پہ جانا ہے, لیکن جائز ذرائع سے ہو ناجائز ذرائع سے نہ ہو. بالکل جی, یہ سوال اس وجہ سے ضروری تھا کہ ہمارے یہاں لوگ جو ہے کوئی بھی چیز پانے کے چکر میں اس کی چاہ میں حرام حلال کی تمیز بھول جاتے ہیں. بس کہتے ہیں ٹھیک ہے مل جائے, اور پھر وہی بات کہ اگر میرا رب نہیں چاہے گا تو آپ اس چیز کو استعمال بھی نہیں کر سکتے. تو ان تمام چیزوں کے بارے میں تھوڑی چیزیں ہیں, اور نعمتیں بھی جیسے مفتی صاحب نے بیان کری, تو ہمارا پلک جھپکنا تک ایک نعمت ہے. تو وہی والی بات ہے کہ قلم کے قلم ختم ہو جائیں گے لیکن میرے رب کی نعمتیں کبھی ختم نہیں ہوں گی. جمال بھائی, بات ہو رہی ہے نعمتوں کی, ذہنی سکون ایک بڑی نعمت ہوتا ہے اور اس سے بڑا انسان سیٹسفائی رہتا ہے. ابھی جو صورتحال چل رہی ہے آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ کتنے لوگ اس وقت ڈپریشن کا شکار ہو گئے, کیونکہ ڈپریشن ہر کسی میں آ گیا ہے, غصہ بھی آ گیا ہے, چڑچڑاہٹ بھی آ رہی ہے. تو خاص طور پہ میں بات کروں گا مزدور طبقے کی اور تاجر برادری کی کہ ڈپریشن کا کتنا شکار ہے. بالکل لازمی, کیونکہ آزادی جو ہے وہ ویسی نعمت ہے. آزادی آپ کی ختم ہو چکی ہے, مطلب لائف سٹائل آپ کا چینج ہو چکا ہے کہ لاک ڈاؤن جسے آپ کہتے ہیں وہ 5 بجے کے بعد آپ نے گھر میں رہنا ہے, اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو صبح سے لے کے شام تک 1.5 مہینہ ہو گیا گھر کے اوپر ہے. تو آزادی آپ کی متاثر ہے. ایک گاڑی میں آپ پہلے کہ گھومنے چلے گئے, کچھ چلے گئے, بچوں کے لیے اسکول جانا آنا, تو وہ بچے بھی گھر پہ رہ کے, پھر ان کی پیرنٹس گھر پہ ہیں, پھر جن کا کاروبار بند ہے وہ گھر پہ ہیں. تو اس سے, اور پھر براز جو میڈیا دکھا رہا ہے پوری دنیا کے حالات کہ وہاں اتنی ہلاکت ہو گئی, وہاں اتنی ہلاکت ہو گئی, تو اس کو دیکھ کے مزید ڈپریشن میں جا رہے ہیں کہ آگے چلیں. ابھی اس صورتحال سے ہم نکل بھی جاتے ہیں تو پھر آگے ہمارا کیا ہوگا, کاروبار کس سٹائل میں ہوگا, اسکول کس سٹائل میں ہوگا, بچے کس سٹائل میں جائیں گے. تو اس طرح کی ایک چیز نہیں, ہزاروں پھر ہاسپٹلز ہیں. تو یہ سوچ کے نا ہر آدمی ڈپریشن میں جا رہا ہے. بالکل جی, یہ ڈپریشن جو اس وقت بہت پھیلا ہوا ہے, اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکون ہوتا ہے نا, سکون کی نیند, یہ بہت بڑی نعمت ہے. اور لوگ کروڑوں روپیہ کمایا ہوا ہوتا ہے لیکن گولیاں کھا کے سو رہے ہوتے ہیں. اور ایک جھوپڑی میں سونے والا کبھی دیکھیے گا کتنے مزے سے سوتا ہے, کتنا آرام سے سوتا ہے, اس کو ٹینشن ہی نہیں ہوتی دنیا کی. یہ بھی اس کو اللہ کی نعمت ہے, اور یہ نعمت پھر ان امیروں کے پاس نہیں ہوتی جو کہتے ہیں جی ہمارے پاس تو سب کچھ ہے. حکیم بھائی, اس وقت میں جیسے کہ جمال بھائی نے بتایا کہ ڈپریشن میں بہت سارے لوگ ڈپریشن کا شکار ہوئے ہوئے ہیں, اور اس کے علاوہ آپ نے مسائل بھی بتائے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنا ٹائم اور مزید لگے گا؟ جیسے اگر آپ لوگوں کے حالات ٹھیک ہو جاتے ہیں, انشاءاللہ کاروبار کھل جاتا ہے, سٹیبل ہونے میں کتنا ٹائم لگے گا اگر حکومت نے اس طرح بلا سود کے قرضے نہ دیے, آپ لوگوں کو اس طرح فیور نہیں دیا جو اب تک نہیں ملا ہے, تو پھر کتنا ٹائم لگے گا سٹیبل ہونے میں؟ دیکھیں, یہ وبا جو ہے اس میں ہم سب کو جو ہے وہ کوپریٹ کرنا ہوگا اس کے خاتمے کے لیے, اور جتنا جلد یہ ختم ہوگا اتنے ہی جلد ہم اپنی جو زندگی کا پہیہ ہے وہ چلا سکیں گے. یہاں بہت سارے لوگ جو ہے وہ شاید اس کو مذاق بھی سمجھ رہے ہیں کہ یہ مذاق ہے. میں تو یہ کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا, اللہ کا شکر ہے کہ جہاں حرم میں طواف بند ہو جائے
مدینے میں نمازیں بند ہو جائیں، آپ کی مسجدیں بند ہو جائیں، صحیح بات، اس کے باوجود آپ مسلمان ہوتے ہوئے اسے مذاق سمجھے. صحیح بات. کم از کم آپ مسجد میں واپس نماز پڑھنے کے لیے اس احتیاطی تدابیر کو اختیار کریں. آپ گھروں میں آئسولیٹ ہوں، آپ سوشل ڈسٹینسنگ اختیار کریں، تبھی ہم اپنی جو لائف ہے وہ دوبارہ ہماری بحال ہو سکے گی. تو میں تو لوگوں سے بھی یہ گزارش کروں گا. اور جہاں تک بزنس کمیونٹی کی بات ہے، اول تو ہم توقع رکھتے نہیں ہیں، ضرور ہم اپنے مطالبات رکھتے ہیں گورنمنٹ کے سامنے، لیکن اگر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی مدد نہیں ہوتی تاجر برادری کی، تو میں نہیں سمجھتا کہ اگلے 5 سال میں بھی تاجر برادری اپنے آپ کو واپس جو ہے اسٹیبل کر لے، کیونکہ بہت سارے نقصانات ہو چکے ہیں. اور آپ نے نعمتوں کی بات کی، دیکھیں اس وقت ہم نے دیکھا کہ ہم گھروں میں بند ہو چکے ہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے. ہم کبھی کبھی ہم گھر میں بیٹھے بھی سوچتے ہیں کہ یار وہاں چلے ہوں، پھر خیال آتا ہے بند ہو گیا ہمارے لیے. اور صرف یہ ایک شہر کی حد تک نہیں، ایک ڈسٹرکٹ کی حد تک، پوری دنیا میں یہ حالت ہے. تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اب اس وبا کے بعد تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ اللہ کرے گا کہ ہم لوگ اللہ کی راہ پہ چلیں گے اور بہتر کام کریں گے. اور میں دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کی وبا سے ہمیشہ بچائے. حکیم بھائی دیکھیں، آپ نے بھی بتایا، سبھی کو پتہ ہے کہ اس وقت جو ہے وہ بہت ہی برا چل رہا ہے، لیکن اس وقت میں بھی کچھ لوگ ہیں جو ذخیرہ اندوزی کر رہے ہیں، سامنے بھی آ رہے ہیں. یہ کہ ان کے ضمیر مر چکے ہیں کیا؟ مطلب سوچتے ہیں کہ قبر میں بھی پیسہ لے کے جائیں گے، وہاں بھی ایسے ہی لگ جائیں گے. کون ہیں یہ لوگ؟ دیکھیں یہ تو میں تو اپنے اس کا کہوں گا، یہ المیہ ہے ہمارا کہ جب بھی اس طرح کا وقت آتا ہے جہاں ہمیں لوگوں کی مدد کرنی چاہیے، آسانیاں پیدا کرنی چاہیے، وہیں پر ہم جو ہے وہ مشکلیں پیدا کرتے ہیں. اور ایسے لوگ تو اللہ کے ہاں بھی ناپسند ہیں. اور یہ کیا جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کو؟ دیکھیں جس چیز کو اب یہ ماسک جو ہم نے احتیاط کے طور پہ ہمیں استعمال کرنا پڑ رہا ہے، جیسی یہ وبا پھیلی ہے تو 5 روپے والا ماسک 50 روپے کا ملنا شروع ہو گیا. اب مجھے یہ بتایا کہ ایک مزدور جو ایک بڑی تعداد ہے مزدوروں کی، وہ کس طرح استعمال کریں گے ماسک؟ آپ دیکھیں یہ سینیٹائزر جس کا نام تک کوئی نہیں جانتا تھا، آج ہر شخص جانتا ہے، لیکن ان کی پہنچ سے دور ہو گئی وہ چیزیں، مہنگی کر دی گئی ہیں وہ چیزیں. یہاں پر تو میں کہوں گا کہ یہ حکمرانوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ آج کل کہاں ہیں وہ کمیٹیاں جو چیک اینڈ بیلنس رکھتی ہیں. اصل ذمہ داری جہاں وہ کنٹرول پرائز کنٹرول کمیٹیاں ہوتی ہیں، وہ کہاں چلی جاتی ہیں؟ وہ تو آپ چھوڑیں کہ ماہ رمضان کا اتنا بابرکت مہینہ آتا ہے، ہم اس میں جو ہے وہ مہنگائی کر دیتے ہیں. صحیح بات. تو یہ اس سے ضرور بچنا چاہیے. اور ایسے لوگوں کو یہ حکمرانوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ ایسے لوگوں کے خلاف کارروائی کریں، انہیں کیفر کردار تک پہنچائیں تاکہ وہ اس طرح کی حرکتوں سے باز آئیں. بالکل جی. یہ مجھے بھی حیرت ہوتی ہے ان لوگوں کے لیے جو ماہ رمضان کے مہینے میں ہی کرپشن کی شروعات کرتے ہیں. کتنے بدبخت ہیں وہ لوگ کہ جو رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو جی چیزیں مہنگی کرنا شروع کر دیتے ہیں، کہیں بازاروں سے چیزیں شارٹ ہونی شروع ہوتی ہیں. اور بہت دکھ ہوا تھا ہمیں یہ دیکھ کے کہ جیسی کرونا وائرس کا پہلا پیشنٹ آیا تو ماسک غائب ہو گئے، سینیٹائزر، حکیم شاہ صاحب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، لوگوں کو نام بھی نہیں پتا ہوا، لیکن اب کہہ رہے ہیں سینیٹائزر. پھر اس میں 2 نمبری یہ کہ 2 نمبر سینیٹائزر. آپ یقین مانیں مجھے اتنا دکھ ہوا کیونکہ ہمیں تھوڑی پہچان ہو جاتی ہے کام کافی صاحب سے. 2 نمبر سینیٹائزر مارکیٹ میں آ رہے ہیں، لوگوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں. پتہ نہیں کون ہوتے ہیں لوگ، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے اور ان کو بھی اس طرح کی چیزیں پتہ چلیں کہ جی اگر اس طرح کی چیزیں کریں گے تو آخرت میں کیا ہوگا. کاش وہ ہماری نشست کو سن رہے ہو اور کچھ اثر ہو جائے. وقت تو ایک بریک کا، بریک کے بعد آ جائیں. ماشاءاللہ. باران رحمت آج نیوز کی سحری ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور اس وقت باسط نے جو ہے وہ سحری تیار کر لی ہے، خوشبو بڑی زبردست ہے. اور باسط اب کیا آپ اس کو سجا رہے ہیں؟ فنیشنگ ٹچ کے ساتھ ہم اس کو کمپلیٹ کر دیں گے. کمپلیٹ کر لیں گے. باسط یہ بتائیں کہ آپ کو شوق کیسے ہوا کوکنگ کا؟ شوق تھا مجھے ایک تو بیسکلی کچھ الگ فیلڈ میں آنے کا تھا. اچھا. اور اس فیلڈ کو جو ہے پروموٹ نہیں کیا جاتا، خاص طور پہ یوتھ کے طور پہ. بالکل نہیں کیا جاتا. میں چاہتا تھا کہ اگر میں آؤں تو شاید کوئی ایک آدھ انسپائر ہو کے اس انڈسٹری جوائن کر لے. اچھا یہ ویسے مشکل ہوتا ہے کھانا پکانا؟ میں نے کبھی ٹرائی نہیں کیا. ایک شیف کا جو مطلب ہوتا ہے ضروری نہیں کہ کھانا پکانے والا ہی شیف ہو، کیونکہ بہت سارے کوک ہوتے ہیں وہ بھی شیف ہی ہوتے ہیں. تو میں سرٹیفائڈ شیف ہوں.
اور میں نے اس کی پراپر ایک ایجوکیشن کری ہے کہ اس کے اندر میں گریجویٹ ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے کہ خالی ایک شیف کا جو آپ کا جو کچن رن ہو رہا ہوتا ہے بیک آف دی ہاؤس کے اوپر جو ہوتا ہے وہ شیف چلا رہا ہوتا ہے, تو ضروری نہیں کہ ہر اچھا کھانے پکانے والا شیف ہو. لیکن ویسے کھانا پکانا ایک ایسی سوال پوچھ رہا ہوں, مشکل کام ہے آسان ہے؟ بہت مشکل کام ہے, مشکل ہے, اور پوری ساتھ سائنس ساتھ ہے اس کی SOPs ہوتے ہیں, SOPs فالو کرنے ہوتے ہیں کہ کون سا کھانا آپ کو فائدہ پہنچا سکتا ہے, نقصان پہنچا سکتا ہے, اگر میں باہر چھوڑ دوں گا تو کیا ہوگا, بیکٹیریا گرو کرے گا, تو یہ سب کچھ پڑھنا پڑتا ہے. ارے واہ, اور یہ بھائی پڑھائی کرنے سے ہی آتا ہے, ورنہ ہمارے یہاں تو جائیں ہوٹلوں پہ سب کھلا ہوا ہوتا ہے. کیونکہ لوگوں کی نظر کے اندر, سوری میں آپ کی بات, جی لوگوں کی نظر میں کہ کھانا پکانا ایک نارمل کھانے تو پکا رہے کیا کر رہے ہو, نہیں کھانا پکانا ایک بہت بڑی یہ ایک بہت آرٹ کا بھی کام ہے, اور ایک کریٹیوٹی کی بات ہوتی ہے کہ کھانا پکانا کے جو آپ کھانا پکاتے ہیں یہ ایک بڑی کریٹیوٹی کا کام ہوتا ہے. دوسری میں آپ کو بات بتاؤں کہ ہمارے یہاں یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے ہمارے اندر کا امیون سسٹم, کہ ہم جو ہے وہ باہر کے کھانے ایسے کھا رہے ہوتے ہیں جو کھلے ہوئے ہوتے ہیں, بلیاں بھی گھوم رہی ہوتی ہیں اور کھا رہے ہوتے ہیں لوگ, لیکن اللہ تعالیٰ نے امیون سسٹم اتنا اسٹرانگ بنایا ہوتا ہے کہ ہم جو ہے اس کو ہضم کر پاتے ہیں, اور یہ بھی ایک بڑی نعمت ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں شہزاد انصاری, ابھی انہوں نے نعت شریف پیش کی سی, ان سے درخواست کروں گا کہ ایک بار پھر نعت شریف پیش کریں. تیری جناب کے جیسی کوئی جناب نہیں, تیری جناب کے جیسی کوئی جناب لاجواب ہے تیرا کوئی جواب نہیں, بنا کے حسن سراپا یہ کہہ دیا رب نے, بنا کے حسن سراپا یہ کہہ دیا رب نے, تیرے شباب کے آگے کوئی شباب نہیں, تیرے شباب کے آگے کوئی شباب نہیں. خدا نے طور پہ موسیٰ سے لن ترانی کہا, خدا نے خدا نے طور پہ موسیٰ سے لن ترانی کہا, کہا حبیب سے تم سے کوئی حجاب نہیں, کہا حبیب سے تم سے کوئی حجاب نہیں. سبحان اللہ, بہت خوب بہت خوب. حکیم شاہ صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ اس وقت میں ایک چیز جو پرابلم چل رہی تھی, آپ نے بتایا کہ ہم نے کہا کہ ہمارے جو بجلی کے کرائے ہیں ان میں کمی بیشی کی جائے, اور دوسرے بھی آپ نے معاملات رکھے. اچھا مجھے بتائیں کہ اگر یہ چیزیں نہیں ہو پاتی ہیں
تو جیسے کہ آپ لوگوں کے پاس ایسے کئی امپلائیز ہوں گے جو آپ لوگوں کے پاس پرماننٹ سیلری پہ ہوں گے, ڈیلی ویجز والے الگ ہیں, پرماننٹ سیلری پہ. جیسے کہ جمال بھائی نے بتایا کہ آپ لوگوں نے 1-2 مہینے تو سیلری دے دی ہے, اگر حکومت کی جانب سے یہ ساری چیزیں نہیں ہوئیں جو آپ لوگوں نے مطالبات رکھے, تو کیا پھر آپ کی طرف سے ان لوگوں کو بے روزگاری کا اندیہ ہے؟ دیکھیں, ہم نے اپنے طور پہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طور پر بھی لوگ بے روزگار نہ ہوں. یہ ضرور ہے کہ اپنے اوپر جو بزنس کمیونٹی ہے جو سکت رکھتے ہیں تھوڑی بہت, وہ کوشش کریے کہ لوگوں کو جو ہے بے روزگار نہ کیا جائے. ہم 2 مہینے کی تنخواہ تو دے چکے ہیں, آگے مشکل ضرور ہوگی. یہی وہ وجہ ہے, یہی تاجر برادری جو جذباتی فیصلے کر رہی ہے, یہ بھی ان لوگوں کے لیے کر رہی ہے جو امپلائیز ہیں, ڈیلی بیس پر کام کرنے والے لوگ ہیں, کہ وہ بے روزگار نہ ہوں. اور ہم نے کوشش کی اپنے طور پر, یہ مہم ہم نے چلائی ہے تمام جو ہمارے ساتھ ایفیلیٹڈ مارکیٹس ہیں ان میں, کہ کوشش کریں کہ کسی کو بھی بے روزگار نہ ہونے دیں. یہ ہماری کوشش جاری ہے اور انشاءاللہ اس کو جاری رکھیں گے. لیکن ظاہر ہے پورا پاکستان ہے اور پرائم منسٹر صاحب خود یہ بات کرتے ہیں کہ ہمارے جو 25% لوگ ہیں وہ غربت کی لکیر سے نیچے ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ابھی بجٹ بھی آنے والا ہے, تو آپ کچھ چاہ رہے ہیں, کچھ آپ کی ڈیمانڈز ہیں کہ اس بجٹ میں کس طرح آپ لوگوں کو, اسمال ٹریڈرز کو ریلیف دیا جائے, کیونکہ ابھی بجٹ بھی آنے والا ہے؟ دیکھیں, ہمیشہ اگنور کیا جاتا ہے چھوٹے تاجروں کو جب بھی بجٹ آتا ہے. ہمارا تو یہ مطالبہ ہوگا, بہت سارے ٹیکسز لگا دیے جاتے ہیں ہمیشہ. لیکن ٹیکسز کیوں لیے جاتے ہیں؟ ٹیکسز عوام پر خرچ کرنے کے لیے لیے جاتے ہیں, فیسلٹیز دینے کے لیے لیے جاتے ہیں. آج ہم پر ایک مشکل وقت آیا ہے, آج ہمارے پاس وینٹیلیٹرز نہیں ہیں, ہمارے صحت کا یہ حال ہے, ہمارے تعلیم کا نظام آپ دیکھیں کیا ہے. بالکل. تو ہم تو ٹیکس دیتے ہیں, ہم رجسٹرڈ ٹیکس پیئرز ہیں, لیکن اس کے بدلے ہمیں کچھ نہیں دیا جاتا. اور بہت سی آپ کی ایسی مارکیٹس ہیں جن کی روڈیں ایسی خستہ حالت میں ہیں کہ بندہ آئے تو سوچ کے یہ ساری چیزیں وہ ٹیکس لگی ہوئی ہے, بلدیاتی ایشوز ہیں, یہ سیاست کی نظر ہو جاتے ہیں. ایک دوسرے سے مقابلہ کرنے میں بجائے اس کے کہ ہم اچھے کاموں میں ایک دوسرے سے مقابلہ کریں, وہاں یہی ہوتا ہے کہ ایک شخص اگر کوئی کر رہا ہے کام تو اس کو روک دیا جاتا ہے کہ آپ یہ کام نہ کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ٹیکسز میں ریلیف دینا ہوگا بزنس کمیونٹی کو, اور خاص کر اس بار جو بجٹ آ رہا ہے اس میں, کیونکہ یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ گورنمنٹ کی طرف سے بھی آ رہا ہے کہ معیشت جو ہے وہ اس پر بھی بہت بوجھ پڑا ہے اس وبا کی وجہ سے. لیکن ہم نے دیکھا کہ ہم نے یہاں ریسیو بھی کیا, بہت سارے فنڈ آیا ہے پاکستان میں, تو اس کے ذریعے اب حکومت کو کوشش کرنی چاہیے کہ کسی طرح بھی جو ہے وہ چھوٹے تاجروں کو بچایا جا سکے. بالکل جی, اگنور نہ کیا جائے, کیونکہ سارے ٹیکسز یہ بیچارے دے رہے ہوتے ہیں. اور آپ جائیں ذرا مارکیٹوں کے حال دیکھیں, میں نے کئی ایسی مارکیٹوں کا ذکر کیا تھا اور میں نے دیکھا بھی, یہ پروگرام میں بھی دکھایا اپنے, کہ جن کی روڈیں ٹوٹی ہوئی ہیں, سیوریج کا نظام نہیں ہے, اور پھر وہی ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز آپس میں لڑتی رہتی ہیں. تو بھائی ان بیچاروں کیا قصور ہے, یہ تو ٹیکس دے رہے. اصل تو بات یہ ہوتی ہے کہ جیسے کہ حکیم شاہ صاحب نے کہا, وینٹیلیٹر نہیں ہے ہمارے پاس, سندھ میں جائیں, کراچی میں جائیں, سرکاری اسکولوں کا حال تباہ ہے. تو بھائی یہ ٹیکس کا پیسہ کہاں جا رہا ہے؟ اب بات وہی آتی ہے کہ پھر آپ لوگ کو جب انگلی اٹھاؤ تو کہتے ہیں جی اس نے پہلی حکومت نے کھایا, وہ کہتے ہیں پہلی والی نے کھایا, وہ اس نے کھایا. ابھی جو سچویشن ہے اس میں درخواست کروں گا میں کہ جو بجٹ بنایا جائے اس میں اسمال ٹریڈرز کو ریلیف دیا جائے, اور صحیح معنوں میں ریلیف دیا جائے. یہ نہیں کہ بہت بڑے پیکج کا اعلان ہوگا, وہ کہتے ہیں کھودا باہر نکلا چوہا, ایسا نہ کریے گا, خدا کا واسطہ. بہت تکلیف ہوتی ہے یہ چیزیں دیکھ کے. جمال بھائی, بات ہو رہی تھی رحمت کی. ہم نے پہلے بھی کہا کہ بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں, ماشاءاللہ آپ کی بھی بیٹی ہے, گھر میں کیا رونق رہتی ہے. اور جو میں نے بات کہی تھی صحیح کہتی کہ بیٹیوں سے رونق ہوتی ہے. بالکل بے شک بیٹیوں سے رحمت ہوتی ہے. میری تو ماشاءاللہ 4 بیٹیاں ہیں ماشاءاللہ. تو میرا گھر تو پر رونق ہے بیٹیوں کے دم سے. جب گھر میں ہم داخل ہوتے ہیں اس وقت سے کوئی ایک لڑتی ہے کہ جوتا اتار دوں, ایک کہتی ہے کہ وہ کوٹی اتار دوں, ایک بال بناتی ہے. تو اتنی رونق ہوتی ہے ماشاءاللہ بیٹیوں کے دم سے. تو بس رحمت ہی رحمت ہے میرے گھر پر, خاص طور پہ رحمت ہی رحمت ہے. اچھا, یہ میں نے ایک ویسے چیز دیکھی ہے, ہم بیٹے تو ویسے بدنام ہیں کہ بیٹیاں باپ سے بہت زیادہ محبت کرتی ہیں, ایسا ہے؟ بالکل یہی, بیٹیوں کو جو محبت ہے باپ سے ہے. کیوں بدنام ہے, بیٹے کیوں بدنام؟ حالانکہ 4 بیٹیاں, چاروں جو ہے نا وہ ان کی اٹیچمنٹ مجھ سے زیادہ ہے, اور بیٹے کی جو محبت ہے وہ ماں سے. تو یہ قدرتی ہے کہ جو بچوں کی محبت ہوتی ہے باپ سے ہوتی ہے, اور بچوں کی محبت جو ہے وہ ماں سے ہوتی ہے. کیونکہ ماں ذرا ایزلی بیٹے کی بات بلیک میلنگ میں آ جاتی ہے, باپ نہیں آتا. ہاں, باپ جو ہے وہ بچیوں کو ان کی باتوں میں جلدی آ جاتا ہے. اچھا مجھے لیکن ہم لوگوں کو بھائی اپنے باپ سے بہت محبت ہوتی ہے, ایسی بات نہیں ہے. ہم لوگوں کو بلا وجہ بیٹوں کو بدنام کر دیا جاتا ہے کہ بیٹے محبت نہیں کرتے ہیں. اچھا مجھے بتائیں کہ آپ کی ماشاءاللہ 4 بیٹیاں, تو کس سے اٹیچمنٹ آپ کی زیادہ ہے؟ اچھا, میری 4 بچوں سے جو ہے بہت زیادہ اٹیچمنٹ ہے, کیونکہ تھوڑا سب میں فرق ہے.
تو وہ فرق کی وجہ سے سب سے محبت ابھی تک ہے. مطلب اٹیچمنٹ پہلی والی سے بھی ہے, مطلب جو پہلی ہے میری اریکا اس سے بھی اٹیچمنٹ ہے, پھر اس کے بعد وہ دوسری ڈینا ہے, پھر ایشل ہے. مطلب ماشاءاللہ اللہ پاک نے سب کو الگ الگ کوالٹیز دی ہیں بچیوں کو, تو چاروں سے ماشاءاللہ اٹیچمنٹ ہے. اللہ تعالیٰ نصیب اچھے کرے. بالکل جی, رونق جو ہوتی ہے وہ میں بار بار اس کا ذکر کر رہا ہوں کہ میرے ذہن میں وہ لوگ آتے ہیں جن کے یہاں بیٹیاں ہوتی ہیں تو ایک ماتم کا سما ہو جاتا ہے. میرے ذہن میں وہ لوگ آتے ہیں کسی کی بیٹی کو گھر بیاہ کے لے آتے ہیں اور اس کو ظلم کرتے ہیں. یار خدا را ایسا نہ کیا کریں, بیٹی بڑی جسے کہتے ہیں نا پیاری چیز ہوتی ہے کسی کی بھی ہو, اور اس کو جب آپ نے گھر لے کر جائیں, کیونکہ ہمارے پاس ایسے بہت کیسز آتے ہیں جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ظلم ہو رہا ہے جہیز نہ دینے پہ, ظلم ہو رہا ہے عجیب عجیب باتوں پہ, تانے مارے جا رہے ہیں. جو بیٹیاں ہوتی ہیں ان سے بڑی رونق ہوتی ہے. آپ کی بھی گھر میں بیٹی ہوتی ہوگی, جب وہ کسی گھر جائے گی تو اس طرح خیال رکھا کریں اور اس طرح پلیز تشدد کرنے سے پرہیز کیا کریں. جی آپ کچھ میں یس کر رہا تھا کہ بھائی کیوں نہ بیٹیاں باپ کے لیے رحمت ہوں. اس لیے ہوں کہ رسول پاک کی حدیث ہے. دیکھیں ایک تو دنیا کے اندر آپ کو رحمتیں مل رہی ہیں. میرے نبی نے فرمایا کہ کوئی جس کی بیٹی ہو, رسول نے 3 بیٹیوں سے شروع کیا اور ایک پر آ کر رسول نے فرمایا کہ اگر ایک بھی بیٹی ہو اور اس کی وہ اچھی پرورش کر لے اور اچھی جگہ نکاح کر دے تو اللہ تعالیٰ اسے جنت کا حقدار بنا دیتا ہے. تو بھائی بیٹی کی پرورش کرنے سے باپ کو جنت مل رہی تو اس سے بڑی اور کیا رحمت ہوگی. یہ سب سے بڑی رحمت ہے باپ کے لیے کہ دنیا میں تو اللہ تعالیٰ رحمتیں دے رہا ہے, اللہ تعالیٰ بیٹی کی اچھی پرورش کرنے سے اللہ اس کو یہ مقام دے رہا ہے کہ اسے جنت کا حقدار بنا رہا ہے. چاہے ایک بیٹی اور آپ کی 4 بیٹی ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو کتنا حقدار بنا دے گا آپ کو سوچ. آمین آمین. اچھا مفتی صاحب, اگر کوئی شخص بالکل نا امید ہو جائے اور اس کو لگ رہا ہو کہ جی اب دنیا میں کچھ ہے ہی نہیں نا, بالکل ہر چیز سے نا امید ہو جائے, مایوسی کی کیفیت آ جائے, تو کیسے باہر آ سکتا ہے؟ کیا ایسی پازیٹیو تھنکنگ ہوتی ہے, ہمیں کیا فوراً یہ چیز سوچنی چاہیے یا کوئی دعا ایسی کہ پڑھنے سے ہم اس چیز سے باہر آ جائیں؟ قرآن میں رب نے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ. قرآن میں رب نے واضح فرما دیا لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. مراد یہ کہ جب تک تم موت اپنے سامنے مت دیکھ لو تب تک تم جینے کی امنگ کو مت چھوڑو, اور یہاں تک کہ تم یہ نہ سوچو کہ اب تو میں برباد ہو گیا, اب تو میری زندگی تباہ ہو گئی. نہیں بھائی, جب تک تمہاری جسم میں آخری سانس موجود ہے اللہ تعالیٰ نے تمہیں جینے کی نعمت عطا فرمائی ہے. تو سب سے پہلی بات کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی دعا تو یہ ہے کہ بندہ جب اللہ تعالیٰ کے سامنے بیٹھے تو خاص طور پہ ربنا آتنا فی الدنیا وفی الآخرۃ وقنا عذاب النار, اے اللہ تو نے مجھے دنیا اور آخرت کی جو نعمتیں دی ہیں اس کا شکر بجا لایا, اور یہ دعا کرے بار بار, یہ قرآن سے ثابت ہے. اس سے کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کا وہ شکر بھی جلاتا رہے گا اور دنیا اور آخرت کی طرف اس کا دل بھی لگا رہے گا. لیکن جو بات آپ نے کی نا کہ بھئی بندہ مایوس کیوں ہے, اس لیے مایوس ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو نہیں جانتا. میں پھر ایک مثال دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سی نعمتیں دی ہیں, یورین بھی ایک نعمت ہے. جن کو نہیں آتا نا ان سے پوچھے, ایک بادشاہ کے بارے میں آتا ہے کہ اس کو نعمت اس میں حکومت پوری دے دی. تو اس لیے ہر نعمت کا شکر بجا لائیں, اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. بالکل جی, وہی والی بات ہے, ہمارے ایسے 50 پروگرام ختم ہو جائیں گے. نعمتیں جو اللہ تعالیٰ کی اگر ہم دیکھنے بیٹھیں گے تو ہمارے 50 کیا پتہ نہیں کتنے پروگرام ختم ہو جائیں گے, لیکن نعمتیں ختم نہیں ہوں گی. باقی میں ہر چیز ایک نعمت ہے. آپ کسی بھی چیز پہ غور کریں اس وقت وہ نعمت ہے. آپ کے پیر کی انگلیاں, آپ کا مطلب ہر چیز میں کیا بیان کروں, مفتی صاحب نے بھی بیان کیا کہ ہر چیز نعمت ہے, اور جب آپ سے وہ نعمت چھن جاتی ہے تو آپ کہتے ہیں سب لے لو, یہ کاغذ کے نوٹ, یہ پلاسٹک کے کارڈ میرے پاس جتنے بھی ہیں سب لے لو, لیکن وہ مجھے نعمت واپس دے دو. تو جن کو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہوئی ہیں سبھی کو دی ہوئی ہیں, اس کا شکر بجا لاتے رہیں, اور یہی بہترین طریقہ ہے. جمال بھائی آپ کا بہت شکریہ, بھائی آپ کا بہت شکریہ. ہماری ٹرانسمیشن کا وقت اس وقت ختم ہوا ہے. کل انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ 1 سے 3 میں ملاقات ہوگی. اپنے میزبان سید شہریار عاصم کو اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.